बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी डेटा और उसकी डिफरेंट टाइप्स की। उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूँ, फिर हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जो हमारे पास आता है वो किस अंदाज से कलेक्ट किया जाता है या उसके सोर्सेज कौन कौन से। लास्ट क्लास में पहले हम ट्रीटमेंट के एतबार से डेटा की 3 कैटेगरीज की थी। उनको हमने नाम दिया रॉ डेटा का, एरे डेटा का और ग्रुप डेटा का। मैंने कहा था रॉ डेटा वो होगा जो डेटा की सबसे पहली शेप होगी, जिसको किसी अरेंज ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं किया गया होगा, जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। और रॉ डेटा जो है ये सबसे पहली वाली डेटा की शेप होगी। रॉ डेटा में किसी किस्म की कोई रिदम, कोई सिमेट्री नहीं होगी। रॉ डेटा से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना निस्बतन मुश्किल होंगी। और डेटा की सेकंड शेप मैंने कही थी एरे डेटा। एरे डेटा एक ऐसा डेटा होगा जिसमें रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया होगा। उससे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना निस्बतन आसान होगा। और डेटा की तीसरी मैंने आपको कैटेगरी बताई थी ग्रुप डेटा की, जिसमें हम एक बहुत बड़े डेटा को फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि हम बहुत बड़े डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आएँ, सिमिलैरिटीज़ को और डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए सिमिलर आइटम्स को एक ग्रुप में डालते हैं और जो सिमिलर नहीं होती हैं उनको दूसरे ग्रुप में ले जाते हैं। उसके लिए हमारे पास जो शेप बनती है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उस पर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके फिर डिटेल से बात करेंगे कि वो हम ग्रुप डेटा की शेप जो होती है उसको बनाते किस अंदाज से। और फिर हमने बात की थी सोर्सेज ऑफ डेटा की। तो एक को हमने कहा प्राइमरी डेटा और दूसरे को नाम दिया हमने सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा वो होता है जो किसी शख्स ने कलेक्ट किया, अपने ताई अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए या किसी एजेंसी ने कलेक्ट करवाया, और जब वही डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, एक पब्लिश्ड फॉर्म में आ जाता है, एक समराइज्ड फॉर्म में आ जाता है, तो कोई और शख्स या कोई और एजेंसी उस डेटा को उठा के यूज़ करती है, तो उसी शख्स के लिए वो डेटा फिर सेकेंडरी डेटा बन जाता है। सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि यूजुअली सेकेंडरी डेटा ऐसा होता है जिसमें कुछ चीज़ें हमारे पास हिडन रह जाती हैं। मतलब जब हम डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने नहीं रहती। आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होंगे या कौन कौन से सोर्सेज होंगे जहाँ से हमारे पास वो डेटा आएगा। तो प्राइमरी डेटा के सोर्सेज में सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि एक शख्स खुद मौके पे खड़े होके चीज़ों को देख के लिखता है या चीज़ों को मेजर करके लिखता है। दोनों चीज़ें ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में आएंगी। चीज़ों को मेजर करने से, लिखने से मुराद है कि अगर हम फर्ज कर लें एक क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट और वेट का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, उस क्लास में जाएंगे, एक एक बच्चे की हाइट और वेट मेजर करके हम लिखते जाएंगे। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन
سوشل سائنسز کے سرویز میں بڑی شدت سے استعمال ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ٹائم کنزیومنگ جاب ہے۔ جس ایریا سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو، ڈیٹا کلیکٹ کرنے والے شخص کو اس ایریا میں جانا پڑتا ہے، وہاں سے لوگوں سے ہر قسم کی جس طرح کی ان کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ ان سے پرسن ٹو پرسن بات کر کے وہ کلیکٹ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہمارا کنسرن پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تو بعض اس میں کویشچنز ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ رسپونڈ نہیں کرنا چاہتے، جن سے وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی بزنس مین سے اس کی انکم کے بارے میں، اس کے ٹیکس کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہیں تو مے بی وہ آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن نہ دیں۔ ایسی صورت میں پھر ہم ڈائریکٹ پرسنل آبزرویشن کا میتھڈ اڈاپٹ کرنے کی بجائے دوسرا میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں جسے ہم نام دیتے ہیں انڈائریکٹ اورل انویسٹیگیشن۔ انڈائریکٹ اورل انویسٹیگیشن سے مراد ہے کہ میں جو انفارمیشن ایک شخص سے لینا چاہ رہا تھا، ایک جگہ سے لینا چاہ رہا تھا، میں وہاں گیا لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں، اس طرح سے مجھے صحیح انفارمیشن نہیں ملے گی، تو میں نے خود وہاں جانے کی بجائے، اس شخص سے ملنے کی بجائے کسی ایسے شخص سے انفارمیشن لے لی جو اس کے بارے میں سارا کچھ جانتا تھا۔ وہ کوئی اس کا پڑوسی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اس شخص کا دوست ہو سکتا ہے، وہ کوئی اس شخص کا بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے، ایون گھر کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہیں تو اس شخص کی بجائے ان کی فیملی کا کوئی اور ممبر بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کی اس فیملی کے ساتھ انٹریکشن ہو۔ تو یہ میتھڈ جو ہے یہ ہمیں یہ کہلائے گا کہ یہ انڈائریکٹ انویسٹیگیشن ہے۔ یا انڈائریکٹ انویسٹیگیشن پہ ہم اس وقت جاتے ہیں جب ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمیں صحیح انفارمیشن نہیں دے رہا۔ مثلاً اگر کسی فیملی کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کے پاس آئے کہ جی ان کی منتھلی انکم ہے 50,000 روپیز اور ان کا بل ہی، بجلی کا بل اور گیس کا بل ہی 30,000 آ جاتا ہے، تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے سورسز سے ہی نہیں بتا رہے ہیں۔ ایسے میں پھر ہم کوئی انڈائریکٹ سورس یوز کرتے ہیں اس فیملی کی انفارمیشن لینے کے لیے کہ ان کی ایکچوئل میں انکم کتنی ہے اور وہ اس پہ انکم ٹیکس اگر دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں، اینڈ سچ ادرس۔ تو ڈائریکٹ پرسنل آبزرویشن اور انڈائریکٹ اورل انویسٹیگیشن میں فرق صرف یہ ہوا کہ انفارمیشن تو ہم وہی کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈائریکٹ پرسنل آبزرویشن میں ہم پرسن ٹو پرسن کنٹیکٹ کرتے ہیں، جبکہ انڈائریکٹ انویسٹیگیشن میں ہم خود کنٹیکٹ اس شخص سے نہیں کرتے جس سے انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں، بلکہ کسی اور شخص سے کرتے ہیں جو اس کے بارے میں ہمیں ساری انفارمیشن دے سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس انویسٹیگیشن تھرو میل اور ای میل۔ یہ طریقہ کوئی زیادہ سکسیسفل نہیں رہا، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ہمیں رسپانس بہت اچھا نہیں ملتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کویسچنر ڈیزائن کرتے ہیں، ایک سوال نامہ بناتے ہیں، ہم جو انفارمیشن کسی شخص سے لینا چاہ رہے ہیں اس کو وہ سوال نامہ ہم بائی پوسٹ بھیج دیتے ہیں، یا اس کو ہم اس کی سافٹ کاپی ای میل کر دیتے ہیں اور اس شخص سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کو آنسر کر کے تو ہمیں اس کی ہارڈ کاپی میل کے تھرو واپس کر دیں، یا ای میل پہ ہی ہم آپشن دے دیتے ہیں کہ آپ اس فارم کو فل کر کے تو ہمیں واپس بھیج دیں۔ اب اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ ایک ریسرچر یا ڈیٹا کلیکٹ کرنے والا شخص اگر 400 کویسچنر بناتا ہے اور وہ لوگوں کو بائی میل بھیجتا ہے تو اس میں سے 100 یا 150 یا 160 رسپانس واپس آتے ہیں، باقی رسپانس واپس نہیں آتے۔ لہٰذا یہ طریقہ کوئی زیادہ فلفل نہیں رہتا، ہمارا جو سیمپل سائز ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس میں پھر ہمیں بہت سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ظاہر ہے سیمپل سائز اگر ہمارا کور نہیں ہوگا
تو اس سے جو ہم ریزلٹ لیں گے اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ نہیں رہے گی. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ جو میل والا میتھڈ تھا یا ای میل والا میتھڈ تھا، جو اس میں ہمارے پاس پرابلمس آئیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ کویشچنیئر بائی میل بھیجنے کی بجائے یا ان کو ای میل کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک شخص کو وہاں پہ بھیجتے ہیں اور اس شخص کو جو وہاں پہ چل کے جاتا ہے اس کو ہم انومریٹر کا نام دیتے ہیں. تو وہی کویشچنیئر جو ہم نے میل کے تھرو ایک شخص کو بھیجنا تھا، وہ کویشچنیئر ہم انومریٹر کو دیتے ہیں اور انومریٹر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں، اس شخص سے فیس ٹو فیس ملیں، اس سے یہ کویشچن پوچھیں اور ان کو جو رسپانس ملتا ہے آپ اس کویشچنیئر کو فل کر کے تو پھر واپس لے کے آئیں. یہ میتھڈ کاسٹلی ضرور ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ ایڈوانٹیج مل گیا کہ اگر ہمارا کہیں پہ تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتے، تو بھی ہم ان سے ان کی لوکل لینگویج میں بات کر لیں گے. ان کی لوکل لینگویج میں بات کرنے کے بعد ہم وہ انفارمیشن جس لینگویج میں ہم نے وہ پرفارما یا وہ کویشچنیئر بنایا ہوا اس لینگویج میں اس کو لکھ کے تو وہ ہم واپس لے آئیں گے. میل اور ای میل والے میتھڈ میں ہمارے پاس ایک ڈرا بیک یہ بھی تھا کہ اگر ہمارا تعلق ان پڑھ لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ ہمارے کویشچنیئر کو فل خود نہیں کر پاتے، اور اس میں ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو انومریٹر جو ہے وہ ان سے ان کی لینگویج میں بات کرے گا. انومریٹر سلیکٹ کرتے ہوئے ہم اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ جس ایریا سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے اس ایریا میں ایسے انومریٹر کو بھیجا جائے وہ ان کی لینگویج میں بات کر سکے، ان کے ساتھ ان کی لوکل لینگویج میں بات کر سکے. جب آپ لوکل لینگویج میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ایزی فیل کرتے ہیں اور آپ کو بہتر انداز کے ساتھ رسپونڈ کرتے ہیں. تو انومریٹر کے تھرو ہمارے پاس وہ کویشچنیئر فل ہو کے آ جاتے ہیں. اس میتھڈ کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ اگر ہم سیمپل سائز 500 رکھنا چاہ رہے تھے تو ہم نے 500 کویشچنیئر ڈور ٹو ڈور جا کے یا لوگوں سے مل کے وہ کمپلیٹ فل کروا لینے ہیں انومریٹر کے تھرو. اس میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اور ہمارے پاس پانچواں سورس ہے لوکل کورسپونڈنٹس کے تھرو. لوکل کورسپونڈنٹس سے مراد کچھ سرکاری یا غیر سرکاری دفتر وہاں پہ بنے ہوتے ہیں ایریاز میں جن کے پاس وہ انفارمیشن جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پھر یونین کونسل لیول پہ برتھس کا اور ڈیتھس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، وہاں سے ہم لوکل کورسپونڈنٹ سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. یا ہم جاننا چاہیں کہ کسی ایک پرٹیکولر ولیج کے اندر کتنی ایگریکلچرل لینڈ ہے اور اس میں سے کتنی انڈر کلٹیویشن ہے، کتنی پہ اس وقت کون سی کراپ سو ہو چکی ہے، تو وہاں پہ لوکل کورسپونڈنٹ ہمارے پاس ہوگا جسے ہم پٹواری کہتے ہیں یا وہاں کا نمبردار ہے. وہاں سے ہمیں یہ ساری کی ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. تو ان لوگوں کو جو وہاں سے یہ انفارمیشن ہمیں دیں گے ان کو ہم لوکل کورسپونڈنٹس کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیکنڈری ڈیٹا کے سورسز. سیکنڈری ڈیٹا کے سورسز کو ہم 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آپ یہ تو جانتے ہیں، ہم پہلے بات کر چکے کہ سیکنڈری ڈیٹا یوزولی پبلشڈ فارم میں ہوتا ہے، آرگنائزڈ فارم میں ہوتا ہے. یہ یوزلی ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس پہ آلریڈی کوئی کسی قسم کا کام ہو چکا ہوتا ہے، کوئی اسٹیٹسٹیکل ورک اس پہ ہو چکا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ سورسز ہیں. ایک ہے سرکاری دفاتر کا سورس جس کو ہم نے آفیشیل کا نام دیا ہے. دوسرے سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں ہمارے پاس جسے ہم نے سیمی آفیشیل کا نام دیا. اور تیسرے ہمارے پاس پیورلی پرائیویٹ ادارے ہیں
ان کو ہم نے پرائیویٹ کا نام دیا یہاں پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آفیشیل میں یا گورنمنٹ کے اداروں میں کہاں کہاں سے ہمیں ڈیٹا مل سکتا ہے۔ تو سیکنڈری ڈیٹا ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے کہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس۔ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کا پرپز ہی ڈیٹا کلیکٹ کرنا، اس پہ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک لگانا، اور پھر کسی قسم کی کوئی فور کاسٹنگ کرنا، کوئی بیفور ٹائم ہمیں چیزوں کے بارے میں انٹیمیٹ کرنا ہے، تو ان کے پاس جو ڈیٹا ریکارڈڈ ہوتا ہے وہ ہم وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پروونشل بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی ہوتے ہیں، ہر صوبے کے اندر موجود ہے، وہاں سے بھی ہم ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ تو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس فیڈرل لیول پہ ہوا، اور پروونشل لیول پہ ہو گیا پروونشل بیورو آف اسٹیٹسٹکس۔ اسی طرح پاپولیشن سینسس کی آرگنائزیشن ہے ہمارے پاس، پھر منسٹری آف فائنانس ہے، ان کے پاس ڈفرینٹ انفارمیشن موجود ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس منسٹری آف کامرس ہے، منسٹری آف کامرس کے پاس انفارمیشن موجود ہوگی، پھر ہمارے پاس منسٹری آف ایگریکلچر ہے، منسٹری آف ایگریکلچر کے پاس انفارمیشن موجود ہوگی ایگریکلچر سے ریلیونٹ ساری کی ساری، پھر منسٹری آف ہیلتھ ہے، وہاں سے ہم یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو ان آفیسز سے رابطہ کر کے وہاں سے ہمیں ڈیٹا مل سکتا ہے۔ یہ ڈیٹا جو ہمیں ان آفیسز سے ملے گا وہ سیکنڈری ڈیٹا کہلائے گا، اور یہ سارے کے سارے آفیشیل سورسز کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیمی آفیشیل کی۔ تو سیمی آفیشیل میں ہمارے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان موجود ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہمیں ڈیٹا مل سکتا ہے، تو وہاں سے ڈیٹا ملے گا ہمیں، وہ بھی آرگنائزڈ فارم میں ہوگا، یقیناً اس کو کچھ نہ کچھ کام ہو چکا ہوگا، یہ سیکنڈری ڈیٹا کہلائے گا۔ پھر ہمارے پاس کیپکو ہے، پھر ہمارے پاس پی ٹی سی ایل کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، پھر ہمارے پاس ارسا ہے، اس طرح سے اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو سیمی آفیشیل کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں سیکنڈری ڈیٹا جو ہے اویلیبل ہوتا ہے۔ اور دی لاسٹ ون ہے ہمارے پاس پرائیویٹ۔ پرائیویٹ سے مراد کوئی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، جیسے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، یا ٹریڈ کی اور مختلف آرگنائزیشنز ہیں جہاں سے ہمیں یہ پبلشڈ ڈیٹا مل جائے گا، یا مارکیٹ کمیٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سارے کے سارے ادارے جن کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، جیسے مختلف این جی اوز ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، وہ ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ سرویز کرواتی رہتی ہیں، ڈفرینٹ اسٹڈیز کرتی رہتی ہیں، تو ان سے ہمیں جو بھی ڈیٹا ملے گا وہ بھی سیکنڈری سورس میں پائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔